मेयर के, और अब मजलिस ने उनको हल्के असम्बली नामपल्ली की नुमाइंदगी करने के लिए उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जनाब माजिद हुसैन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। आप जमात को वोट देते आए हैं और मेरी आपसे फिर से अपील है कि आप दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का ये उम्मीदवार आप ही के इस महल्ले में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहाँ पर ही उस पहले रुकने बल्दिया मुंतखब किया, फिर अल्लाह ने उनको हैदराबाद का मेयर बनाया। आप जमात को वोट देते आए हैं बल्दी हल्के, और मेरी आपसे फिर से अपील है रुकने बल्दिया मुंतखब दोबारा मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस ने उनको हल्के असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार बहैसियत एमएलए के उम्मीदवार के आपके सामने उनको पेश किया है। तो ख़ास तौर से फसलांसर अहमदनगर की आवाम से मेरी अपील है कि जब आप ही के एक महल्ले के फ़र्द को, एक बच्चे को, जिसकी सरपरस्ती यहाँ के बुजुर्गों ने की, जिसका साथ यहाँ के नौजवानों ने दिया, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप माजिद हुसैन साहब को हल्के असम्बली नामपल्ली का एमएलए मुंतखब करिए, मजलिस को कामयाब करिए, और मजलिस की कामयाबी हमारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी। नामपल्ली से दोबारा मजलिस का एमएलए मुंतखब होना हमारी क़यादत की कामयाबी होगी, हमारी एक सियासी सोच की कामयाबी होगी। ये मुझसे आपसे अपील करना था, और मैं ये बात आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात को रखूँ आपके सामने कि हम और आपको यकीनन मज़म्मत करनी चाहिए जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। और मसले फ़लस्तीन कोई मुसलमानों का मसला नहीं है, यह इंसानियत का मसला है। मसले फ़लस्तीन इंसाफ का मसला है। मसले फ़लस्तीन उन मज़लूम फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद का एक मसला है जो पिछले 80-90 साल से एक आज़ाद फ़लस्तीन मुमलिकत के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस 75 साल में 1,70,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और पिछले चंद हफ्तों में जालिम इजराइल की हुकूमत की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 70% लोग मासूम बच्चे हैं और ख़वातीन हैं। इसीलिए भी हमको मज़म्मत करनी चाहिए कि आज ये मगरबी ममालिक जो सारी दुनिया के सामने ह्यूमन राइट्स का दर्ज देते हैं, मगर आज ये बेनिकाब हो गए और इनके हाथ इन मासूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। तो हम और आपको बेबस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम उस नज़ारों को अपने फ़ोन पर देखकर अपने आप को ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि क्या हो रहा है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। शैतान यही चाहता है कि आप अपने आप में मायूसी और बेबसी को महसूस करें, मगर जो इस कायनात के बनाने वाले पर तवक्कल करते हैं वो कभी बेबस और मायूस नहीं होते हैं। हमको दुआ करना है, हमको एहतजाज करना है, और हमको सारी दुनिया के सामने खड़े होकर उन मजलूमों की जुल्म की दास्तान को बयान करना है कि वो मजलूम है और जालिम इजराइल है। इजराइल उन लोगों का हक छीन चुका है, उनकी ज़मीन को छीन चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज इजराइल वहाँ पर 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल गाज़ा है। 20 लाख में से 10 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं मेरे भाई। 10,000 बिल्डिंगों को बर्बाद कर चुका है इजराइल। 36 दवाखाने हैं, 16 दवाखाने बर्बाद कर चुका है। 1 लाख फ़लस्तीनी इजराइल में जाकर रोज काम करते थे, तो इजराइल ने कह दिया कि 1 लाख फ़लस्तीनियों को हम आकर काम करने नहीं देंगे। उनके पास पीने को पानी नहीं है, बरखी नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल में ना लाइट है ना दवाएं हैं।
اور بچے یتیم پہ یتیم ہو رہے ہیں، ہم کم سے کم یہاں پر ٹھہر کر اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت تو کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ اختیار آپ دیجئے کہ میں آپ تمام کی طرف سے ظالم اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت کروں۔ مجھے یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان ظالموں کو ظالم کہہ سکوں جو آج انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم مذمت نہیں کریں گے تو پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سرزمین دکن پر بسنے والے جیالوں نے کم سے کم اپنی زبان سے اس بربریت کی مذمت نہیں کی۔ میں نہیں چاہتا کہ جب مورخ قلم اٹھا کر لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا۔ وطن عزیز بھارت میں سب سے پہلے اگر احتجاج ہوا ظالم اسرائیل کے خلاف تو سرزمین حیدرآباد پر دارالسلام میں جلسہ ہوا، جہاں پر آپ تمام لوگ ہمارے ملت کے ذمہ داروں نے جمع ہوا، ہم نے مذمت کی۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب امریکہ ویتنام پر حملہ کر رہا تھا، کئی برس تک جنگ چلی امریکہ کی ویتنام کے اوپر، مگر ایک شخص تھا جو روز جا کر امریکہ کے صدر وائٹ ہاؤس کے گھر کے سامنے ایک دیا جلاتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ 1 سال ہو گیا مگر جنگ ختم نہیں ہوئی، تیرے چراغ جلا۔ دنیا کا اگر انسانیت ان میں مر چکی ہے تو میں کم سے کم یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک آدمی میں انسانیت زندہ ہے، اسی لیے میں جا کر وائٹ ہاؤس کے سامنے چراغ جلاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، میڈیا کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے اسد الدین اویسی فلسطین کے بارے میں بول رہا ہے۔ یاد رکھو کانگریس کے پاگلوں، میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے۔ میں اتنا بول سکتا ہوں کہ تمہارے لوگ میری باتیں سن کے گونگے ہو جائیں گے اور جواب بھی نہیں دے پائیں گے، دلیل کے ساتھ بولوں گا۔ میں تو کانگریس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویسی اپنے بھاشن میں یہ کہتا ہے تو تم کہہ دو فلسطینیوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، تم کہہ دو کہ فلسطین میں 5000 بچے نہیں مارے گئے، تم کہہ دو کہ 50,000 خواتین جو آج حاملہ ہیں ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، تم کہہ دو کہ 4000 خواتین کا قتل نہیں ہوا، تم کہہ دو کہ 10 لاکھ لوگ بے گھر نہیں ہوئے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا۔ کانگریس مہاتما گاندھی کو بھول چکی، کانگریس بھول چکی ہے کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے۔ کانگریس بھول چکی اندرا گاندھی کے اس بیان کو کہ جب یاسر عرفات سے نان الائنڈ موومنٹ کی کانفرنس دلی میں ہوئی تھی تو فیڈل کاسٹرو اور یاسر عرفات آئے تھے، تو کس نے کہا تھا اندرا گاندھی کو یہ میری بہن ہے، کس نے کہا تھا کہ یاسر عرفات میرا بھائی ہے۔ ہمارے ملک کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ ہم نے ایک علیحدہ فلسطین ملک کی تائید کی، ہم نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سٹیمپ کو جاری کیا، بلکہ یہ حکومت جو ہندوتوا کے جھنڈے پر چلتی ہے، نریندر مودی جس کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم علیحدہ فلسطین مملکت کے قائل ہیں۔ تو فلسطین انصاف کا مسئلہ ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ہم انصاف کی لڑائی لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کی کامیابی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ 7 اسمبلی حلقے جات پر جہاں پر مجلس کے ملے ہیں، وہاں پر مجلس کی کامیابی کیوں ضروری ہے، بلکہ جو علیحدہ اسمبلی اور اضافہ ہم لڑ رہے ہیں، 3 لڑ رہے ہیں، 9 لڑ رہے ہیں، راجندر نگر، جوبلی ہل اور آپ کے راجندر نگر، جوبلی ہل جو ہم لڑ رہے ہیں، وہاں پر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کیوں ضروری ہے اور کون اس کو روکنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس پورے ملک میں ایک علیحدہ اپنی سیاسی شناخت رکھتی ہے۔ بھارت میں چاہے کچھ بھی کہیں پر ہو جائے، چاہے میڈیا ہو یا بڑا بڑا سیاستدان ہو، چاہے بی جے پی ہو، آر ایس ایس ہو، کانگریس ہو، کوئی بھی ہو،
سب یہ دیکھتا ہے کہ حیدرآباد سے شیروانی کیا بولنے والا ہے، سب یہی دیکھتے ہیں کہ پیغام کیا دیا جائے گا، اور سب یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو 65 سال سے سیاسی جدوجہد کرتی آئی ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس جماعت کو آج جو مقام ملا اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ملا۔ اس جماعت کو آج اگر اہمیت اور طاقت ملی تو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملی۔ اس جماعت کی آج اگر پہچان ہے تو اس لیے ہے کہ اس جماعت کے لیے ہمارے بزرگوں نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ اس جماعت میں آج اگر طاقت ہے تو ہمارے بزرگوں پر جھوٹے الزام لگائے، مگر انہوں نے ان الزامات کی پرواہ نہیں کی، اور مظلوم اقلیتوں کے لیے، دلتوں کے لیے، کمزوروں کے لیے ایک سیاسی آواز مجلس آج بن چکی ہے۔ اسی لیے یہ نہیں چاہتے کہ اقلیت ہو، دلت ہو، مظلوم ہو، کمزور ہو، پچھڑا ہو، اس کی ایک سیاسی آواز یا طاقت عوام کے درمیان میں بچا رہے۔ یہ سب مجلس کو کمزور کرنے کا ایک خواب دیکھتے ہیں، مگر اللہ کا فضل اور کرم رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہا، اہل دل کی دعائیں تھیں اور ہیں اور رہیں گی کہ ان تمام کے عزائم، ناپاک عزائم کو اللہ نے شکست دی۔ مجھے یقین ہے کہ اس آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی ان کے ناپاک عزائم ایک خواب بن کر چکنا چور ہو جائیں گے، اور عوام اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس پارٹی کا جو امیدوار ہے، جو کانگریس پارٹی ہے، بلکہ ان کا جو یہاں پر ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جو امیٹھی میں الیکشن ہار گئے، اپنے باپ دادا نانی کا سیٹ ہار گئے، اور حیدرآباد کو آ کر مجلس پر الزام لگاتے ہیں شریمان راہل گاندھی، جن کو جنیو دھاری کہتے ہیں کانگریس کے لوگ۔ تو شریمان نے کہہ دیا کہ مجلس کتنی پیسے لیے، تم الیکشن تو ہار گئے اسمرتی ایرانی سے، اسمرتی ایرانی سے تمہاری کیا ڈیل ہوئی؟ میں تو نہیں لڑا وہاں پر، اب سوچ رہا ہوں کہ امیٹھی جاؤں 2024 میں، تم لڑو تو صحیح۔ ارے میں تو یہ کھل کر کہا ہوں کہ یہاں پر آ کر الزام حیدرآباد میں مجلس کا مقابلہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے کر کے دکھاؤ مجھ سے۔ تم یہاں وہاں جا کر پکارتے ہو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مقابلہ کر لو پیارے، تم امیٹھی تو نہیں جاؤ گے، تم وائناڈ ہی جاؤ گے۔ ارے چھوڑو وائناڈ، امیٹھی، حیدرآباد کو آؤ، اور یہ جتنے لوگ ان کے پیچھے پھر رہے، ان کا زندہ باد اور باجا بجا رہے، تم پوروں کو لا لو یہاں پر، تم موڈی کو بھی ساتھ میں لا لو، RSS کو بھی لا لو، یوگی کو بھی لا لو، امت شاہ کو بھی لا لو، پوروں کو لا لو۔ مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کی عوام تم کو شکست دے گی، پارلیمنٹ میں بھی تم ہارو گے، اسمبلی کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تم کو شکست ہوگی۔ اور ایسے آدمی کو یہاں کا امیدوار بنایا گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حلقہ اسمبلی کے نام پلی کے مسلمان طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں، یعنی یہاں کے نام پلی کے جو مسلم اقلیت کے لوگ ہیں طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ کیا یہی کہا تھا نا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں، فینیٹک ہے۔ اب فینیٹک کے معنی کیا ہے؟ پاگل قسم کے لوگ ہیں، فینیٹک ہے۔ یہاں کے پورے نام پلی کے بسنے والے مسلمان فینیٹک ہے۔ ارے بھائی صاحب، آپ کو الیکشن لڑنا ہے، آپ ہار گئے، چار مرتبہ ہار گئے، تو ہم یہاں کا نام پلی کا مسلمان فینیٹک ہے؟ ارے فینیٹک کی سپیلنگ تو بول نہیں سکتا، ایف کے کیا بولیں گا تو، مگر فینیٹک ہے، فینیٹک بول دیا، مانے بے عزتی کر رہا ہے نام پلی کے غیور عوام کی۔ بولو کانگریس والوں، کیا تم ووٹ مانگنے آؤ گے ہمارے گلی کوچوں میں؟ تم فینیٹک کے گھر پہ جا کے ووٹ مانگو گے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ ہاں، ہم میں دیوانگی ضرور ہے، ہم میں ضرور دیوانگی ہے۔ کس لیے ہے؟ کہ ہم ظالم کو برداشت نہیں کرتے، ہم ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ہم غریبوں کا حق چھیننے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ آج اسی لیے نام پلی کے بسنے والے مسلم اقلیت کو یہ فینیٹک کہتا ہے۔
اب انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو یہ فینیٹک جو کہا گیا، اب تم کو پتا چلے گا میجک کیا ہوتی ہے، تم کو پتا چلے گا 30 تاریخ کو میجک کیا ہوتی ہے۔ مگر یہ الزام، ایک جھوٹا الزام نامپلی کی عوام پر کانگریس نے عائد کیا ہے۔ ہار رہے تو بولو ان کو فینیٹک ہے، تم ہار رہے تو فینیٹک ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو آپ کو مجلس کو ووٹ کیوں دینا ہے۔ کووڈ ہوا تھا، کووڈ کی 2 ویو ہوئے تھے، پہلی ویو اور دوسری ویو۔ آپ جہاں تک میری بات جا رہی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری اس بات کو سوچئے میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں۔ جب کووڈ میں کرفیو لگ گیا تھا، لوگ اتنا پریشان تھے کہ ہر گھر میں ایک آدمی یا 2 آدمی انسانوں کی موت ہو رہی تھی۔ بلا لحاظ ہندو بھی مر رہا تھا، مسلمان، دلت، بیکورڈ کلاس سب مر رہے تھے۔ اسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ مجلس اتحاد المسلمین تھی، MIM پارٹی، جس کے اراکین بلدیہ حلقہ اسمبلی نامپلی میں اگر فون آتا کہ ہم کو آکسیجن سلنڈر چاہیے، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص طور سے ہمارے ظفر کارپوریٹر کا، ہمارے لال ٹیکری کے عارف صاحب کا، وجے نگر کے قاسم کا، ماجد حسین کا۔ یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں موٹر سائیکل پر آکسیجن رکھ کے جو فون آتا تھا ان کے گھر تک فری میں پہنچاتے تھے۔ آکسیجن کا سلنڈر ختم ہوتا تو اس کو ریفل کر کے پہنچاتے تھے۔ ایک نہیں 1200 آکسیجن کے سلنڈر مجلس اتحاد المسلمین نے کووڈ کے دوران غریبوں کے گھر تک پہنچایا۔ پھر کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ سلنڈر کام نہیں آ رہا، آکسیجن کانسنٹریٹر منگاؤ۔ تو برطانیہ سے آکسیجن کانسنٹریٹر ہم منگائے، 60 آکسیجن کانسنٹریٹر منگائے، قریب 70 لاکھ روپے مجلس نے دیے۔ سب کو فری میں آکسیجن کانسنٹریٹر ہم نے خدمت کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی، یہ کہاں تھے کانگریس کے لوگ؟ ارے ہم کو فینیٹک بولنے والے تم، کئی رکنے بلدیہ ایک نہیں 2 مرتبہ ان کو کووڈ ہو گیا۔ 10 دن کے بعد آتے، میں بولا میاں آرام کرو، نہیں صاحب اب اچھا ہوں، جاؤں گا میں۔ سلنڈر لے جا کر پہنچاتے تھے۔ فون آتا تھا کہ بیڈ ہونا، تو رات بھر میں، ہمارے جعفر حسین معراج اللہ ان کو اچھا رکھے، جو یاقوت پورے کے امیدوار، ماجد حسین، ہم لوگ دواخانے گورنمنٹ کے پوچھتے، گاندھی میں، عثمانیہ میں، یہ ہائی ٹیک سٹی کے پاس ایک بلڈنگ میں نیا دواخانہ کھولا گیا تھا کہ کہاں پر بیڈ مل سکتا ہے۔ لوگ مر رہے تھے 100 کی تعداد میں، بلکہ میں تو کہوں گا اس سے بڑا نمبر لوگوں کی موت ہوئی۔ قبرستان میں لوگ بولے نہیں ہمارے قبرستان میں دفنانا نہیں، کووڈ کا پیشنٹ ہے۔ مجلس کیا کری بولتے نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آندھرا پردیش میں ایک مفتی صاحب کا انتقال ہوا، وہاں کے لوگوں نے، شاید گنٹور یا وجے واڑہ کے، وہاں کے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا اسد صاحب مفتی صاحب ہے، انتقال ہو گیا، اور وہاں کی حکومت جگن موہن ریڈی یہ چاہتی ہے کہ ان کو تدفین نہ ہو، ان کو جلا دیا جائے۔ میں جگن موہن ریڈی سے بات کیا، ہمارے یہاں کے چیف منسٹر سے بات کیا، اور میں نے کہا کہ صاحب لوگ مر رہے ہیں تو کم سے کم آپ یہ کریے کہ ان کے مذہب کے مطابق ان کا انتم سنسکار یا ان کی آخری طریقے سے ہو۔ KCR نے کہا کہ اسد بھائی بولو کیا کرنا۔ میں دوڑا مفتیوں کے پاس، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے پاس، میں گیا مفتی خلیل احمد کے پاس، میں گیا مفتی غیاث صاحب کے پاس، ان سے فون پہ رابطہ بھی کیا۔ میں نے کہا کیسا کر سکتے ہیں؟ تو ان تینوں علماؤں نے مجھ سے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اسپتال سے جب مرنے والے کی لاش دی جاتی ہے، ان سے کہیے کہ وہیں پر اس کو پانی سے دھو دے، ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دے، اور پھر جس کسی مذہب کے لحاظ سے وہ اپنے طریقے سے یا تدفین کرنا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں، ان کو حوالے کریں اور 2 لوگوں کی اجازت دیں۔ میں نے کہا مول صاحب نماز جنازہ کیا ہوگی؟ تو بولے قبرستان کو لکھ جاؤ میاں، 2 لوگ کافی ہے، پڑھ لو۔
یہ کام مجلس نے کیا. وہ جیو نکلا, وہ جیو کی کاپی لے کے میں جگن موہن ریڈی کو بھجایا, وہاں پہ وہ جیو کی کاپی نکلی. پھر قبرستان میں نہیں دفنا رہے تھے تو فقیر ملا قبرستان مہیشورم اسمبلی کانسٹینسی میں اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر ملا, وہاں پر فری میں قبرستان میں دفنانا شروع کیے. اکبر نے کہا کہ میں ایک نہیں 500-600 قبر خدا کی اکبر نے رکھ دی کیونکہ اتنے لوگ مر رہے تھے. ارے برے وقت پہ تم کہاں تھے یہ لوگ جو آج آ کر ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہو؟ جب سرزمین حیدرآباد پر سناٹا تھا, غریب جو چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا, کون ان کے گھروں میں جا کر فوڈ کا ریشن کٹ دیتا تھا؟ کیا کانگریس والے دیتے تھے؟ کیا بی جے پی نظر آئی آپ کو؟ سب اپنی چمڑی بچانے پر تھے, سب اپنی جانوں کو بچانا چاہتے تھے. مجلس عوام کے درمیان میں تھی, برے وقت میں مجلس عوام کے درمیان میں تھی. اب الیکشن آیا تو ہر کوئی آ کے بول رہا میں دولے بھائی کی تلوار ہوں, اب میں دولے بھائی کی تلوار ہوں. جب تو نظر نہیں آئے, جب تو بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں اگر میں نکلوں گا تو مجھے کچھ ہوا تو میرا کتا مر جائے گا گھر کا, کیونکہ کتے کا نام بھی تم نے کیا رکھا ہے. میرے بھائی, یہ مجلس کا کام تھا اور مجلس کام کر رہی ہے. اس کو ہرگز یہ مت سمجھیے کہ میں احسان جتلا رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو نہیں, ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو آج ہم سے الیکشن میں مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے. جو بات کرے کی بولتے مجلس بھڑکاؤ بھاشن دیتی, مجلس ہندو مسلم کرتی. ارے کووڈ کے دوران میں کون ہندو کون مسلمان تھا؟ سب مر رہے تھے, سب کو آکسیجن کی ضرورت تھی. تو کیا ہم دیکھ رہے تھے ظفر ماجد حسین اس کا نام مسلمان ہے, اس کا نام ہندو ہے؟ ارے پہنچاؤ, میرا مقصد تھا جس کو ملتا ہے 2 کا آکسیجن لے جا کر. میرے بھائی, یہ کام مجلس نے کیا ہے, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور پھر اب الیکشن آ گیا تو آج کل فیشن بنا ہوا ہے, لارے میاں ایک 4 وائٹ شرٹ لا لے, ذرا پہن کے نکلنا ہے. ایسا دکھتا ہے کہ دولے کی شیروانی بنا کے نکل رہے, ایک 4 وائٹ شرٹ لا لیے, میں آ گیا السلام علیکم. کیا ہے یہ؟ مذاق ہے یہ؟ سیاست یہ نہیں ہے, عوام کی خدمت یہ نہیں ہوتی ہے. بس معلوم ہو گیا 6 مہینے الیکشن کو نکلنا شروع ہو جاتی. ہلو ایک فیس بک لائیو میں کرا, وہاں پہ کچھ بول دیے. مجلس سال کے 12 مہینے, ہفتے میں 7 دن, جس میں سے 6 دن دارالسلام میں بیٹھ کر عوام کی کو کہا جاتا ہے کہ ہم فرقہ پرست ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے لوگوں سے, مدھیہ پردیش میں کمل ناتھ ان کا سابقہ چیف منسٹر ہے, اب چیف منسٹر بن سکتا ہے مدھیہ پردیش میں. مدھیہ پردیش کا کانگریس کا سابقہ چیف منسٹر یہ بیان دیتا ہے کہ راجیو گاندھی نے بابری مسجد کے تالے کھولے تھے, اسی وجہ سے آج وہاں پر مندر بننے جا رہی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس کے لوگوں سے, بتاؤ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. 1948-49 سے آپ دیکھ لو 6 دسمبر 1992 تک یہ پورے کے پورے لوگ تھے. کمل ناتھ نے وہی بات کہی جو میں کہہ رہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندھی, کیا تمہارے والد نے تالے کھولے تھے؟ نہیں کھولے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ جو آج حیدرآباد کی سڑکوں پر پھر رہے ہیں, مجلس پر انگلی اٹھا رہے ہیں, بتاؤ کیا تم نے تالے کھولے تھے یا نہیں کھولے تھے؟ بتاؤ اس کا جواب دو. جو مجھ پر گالی دیتے ہیں, مجھ پر الزام لگاتے ہیں, جو چاہے کر لو. ارے انگریزی کی ڈکشنری میں اب کوئی گالی دینے کے الفاظ باقی نہیں رہے جو اسد الدین اویسی کے خلاف انہوں نے استعمال نہیں کیے ہوں گے. اور جس کو نہیں معلوم, اردو میں ڈکشنری کو فیروز اللغات کہتے ہیں. فیروز اللغات کا بھی استعمال کر لو, جتنی گالی دینا ہے دو, مگر میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچائی نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کمل ناتھ کا بیان پر کوئی کانگریسی کچھ نہیں بولے گا, راہل گاندھی کچھ نہیں بولیں گے, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنوری میں جو تقریب ہونے والی ہے, نریندر